अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको पता है, कल ही हमने खबर दी थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो आमिर हैं, गद्दार हैं, मफरूर हैं, उनकी वापसी के लिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में क्या तय पाया है। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते बताते हैं कि रात को मियां नवाज शरीफ का भी एक ट्वीट आया, उनके दिल में भी हुब्बे मुशर्रफ जाग गया है और बज़ाहिर ये बड़ा उनका इंसानियत दोस्त इक़दाम है। तो ज़रा इस पर भी बात करें, पाकिस्तानी अवाम को भी उनकी औकात बताएं, पाकिस्तानी अदलिया को भी ज़रा देखें, दीगर सियासी जमातों को भी देखें और ये भी बताएं कि किस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने इस हुकूमत को बताया कि जनरल मुशर्रफ वापस आएंगे और क्या होगा। तो ज़रा बात करते हैं। देखिए, पहले हम बता दें कि जो साबिक आमिर गद्दार जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं, इनके आपको जराइम गिनवा दें, हम इनके खिलाफ केसेस की भी ज़रा बता दें। इन्होंने अकबर बुगटी को शहीद किया, बलूचिस्तान के एक बड़े सरदार को, और उस सरदार को जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा वफादार था, उसको इन्होंने शहीद किया। और क्यों शहीद किया? अकबर बुगटी किस बात में नाराज थे? एक डॉक्टर जो कि बलोच भी नहीं थी, डॉक्टर शाजिया, उनका रेप किया गया एक फौजी कैप्टन की तरफ से। अकबर बुगटी ने, शहीद ने, उस फौजी कैप्टन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वहाँ से उनकी और परवेज़ मुशर्रफ की टसल शुरू हुई, क्योंकि वो आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, फौजी आमिर थे। तो उनके इदारे के कैप्टन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा एक बलोच सरदार कर रहा था, तो उन्होंने कहा बलोच मैं वहाँ से मारूंगा कि इसको पता भी नहीं चलेगा। और फिर वही किया उन्होंने। पहाड़ों में 80 साल से ज़्यादा उम्र के बूढ़े जो चलने से भी तकरीबन मुश्किल से चल पाते थे, उन अकबर बुगटी को शहीद करके जुर्रत की एक दास्तान रकम की इस मुशर्रफ ने। आज तक बलूचिस्तान उसके बाद सेटल नहीं हो सका। आज तक बलूचिस्तान में उस दिन के बाद से अनारकी है। सैकड़ों हज़ारों बलूच नौजवान लापता किए पाकिस्तानी रियासत ने, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने। आज के दिन तक ये सिलसिला जारी है, लेकिन बलूचिस्तान में अमन नहीं आ सका। और कमो बेश बलूचिस्तान के लोगों के अंदर वही जज्बात सरायत कर रहे हैं जो मशरकी पाकिस्तान में सरायत किए थे और फिर बांग्लादेश बना था। तो जिस शख्स ने ये जज्बात वहाँ पे पैदा किए और आज बलूचिस्तान को इस जगह पे पहुँचाया, वो कौन है? यही गद्दार जनरल मुशर्रफ। इसके बाद आ जाए इसका एक और जुर्म। एक वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा, 1999 में मार्शल लॉ लगाया। उससे पहले कारगिल किया। कारगिल में सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद करवा दिए अपनी गलत फ़ौजी एडवेंचर की वजह से। उधर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैकड़ों जवान शहीद हुए। आप आज भी गिलगित बल्तिस्तान में जाएं, आपको उनकी कब्रें नज़र आएंगी जगह जगह पे। किसी सड़क के किनारे कोई ऐसी नहीं होगी जहाँ पे सड़क के किनारे आपको किसी न किसी वहाँ पे हमारे बेटे की कब्र नज़र नहीं आएगी जो पाक फौज में उधर लड़ते हुए शहीद हुआ था। वो इसका मिस एडवेंचर था। ठीक है, फिर आप देखिए, फिर उसके बदले में बजाय ये घर जाता, इसने उल्टा मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, एक मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता उल्टा, आइन तोड़ा, और फिर यहां बात नहीं रुकी। फिर इसने दोबारा एक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को निकालने की कोशिश की। वकला तहरीक शुरू हुई, उसके बाल पकड़ के खींचे, तस्वीरें रिकॉर्ड पर हैं इसकी तरफ से, इसके अहकामात पर। क्या कुछ नहीं हुआ। जजेस को 3 माह नज़र बंद रखा इसने। ठीक, ये है वो जनरल मुशर्रफ। पाकिस्तान की आला अदलिया के तमाम जजेस को जिसने घरों पर नज़र बंद कर दिया।
اس کا بھی اس کے خلاف مقدمہ تھا. پھر آپ دیکھیے کراچی میں 12 مئی کو 100 کے قریب لوگ شہید کروائے اس نے, اور اسلام آباد میں کھڑے ہو کے مکے لہرائے کہ یہ میری طاقت ہے, میں نے کراچی میں 100 بندہ قتل کروا دیا. کراچی میں وکلا کو زندہ جلایا اس نے چیمبروں میں. یہ ہے جنرل مشرف. ادھر پنڈی میں وکلا کے ٹخنوں اور گھٹنوں میں کیل ٹھنکوائے. یہ ہے جنرل مشرف. ٹھیک. ابلتا گرم تیل وکلا پہ پھینکوایا. یہ ہے جنرل مشرف. ٹھیک. پھر ایک منتخب وزیر اعظم کو اس کا حکومت کا تختہ الٹا, اس کو جیل میں ڈالا, اٹک ضلع میں. جیل سے اس کو کورٹ میں لے جایا جاتا تھا تو جہاز کے اندر بھی ہتھکڑیاں اس کی سیٹ کے ساتھ اس کے بازو باندھے جاتے تھے. حالانکہ میاں نواز شریف کیا کر لیتے جہاز کے اندر, ارد گرد فوجی کمانڈوز تھے, کیا وہ ان سے ہاتھا پائی کرتے؟ لیکن صرف کیونکہ ایک منتخب وزیر اعظم کو ذلیل کرنا تھا تو یہ کیا جاتا تھا. پھر ان کو سزا سنوائی, ان کو بیرون ملک جلا وطن کیا. یہ ہے پرویز مشرف. پھر ایک اور منتخب وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو شہید کروایا پنڈی کی سڑک پہ, اور وہ زیادہ کر سارا وقوعہ دھو دیا 24 گھنٹے کے اندر اندر. ایک ملک کی منتخب وزیر اعظم قتل کروائی اور پھر ثبوت بھی مٹا دیے. اس مقدمے میں اشتہاری بھی ہے مشرف. اس کی جائیداد ضبط کرنے کے بھی وارنٹ ہیں, اس کے بینک اکاؤنٹ سیز کرنے کے بھی احکامات ہیں. ٹھیک. پھر آ جائیے آئین شکنی کے مقدمے میں. یہ موصوف مشرف کو جسٹس وقار سیٹھ مرحوم نے سزائے موت سنائی غداری کے مقدمے میں, اور اس سزا میں جو ایک اور جو اس فیصلے کا پیرا 66 ہے, اس میں جسٹس وقار سیٹھ نے لکھا کہ یا تو اس کو زندہ پکڑ کے پاکستان لا کے اس کو پھانسی دی جائے, اور اگر یہ زندہ پاکستان نہیں لایا جا سکتا, یہ کل کو مر کے پاکستان آتا ہے, اس کی لاش آتی ہے, تو اس لاش کو بھی 3 دن کے لیے ڈی چوکلیٹ کھایا جائے, تاکہ اس ملک میں سب کو سبق ملے کہ آئین نہیں توڑنا, منتخب حکومت کا وزیر تختہ نہیں لٹنا اور مارشل لا نہیں لگانا. اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا باقی ہے. گو کہ اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں, حالانکہ غداری کورٹ کا بقول کامران مرتضیٰ کے غداری کورٹ کا جو اسپیشل کورٹ ہے, اس کا فیصلہ صرف اور صرف سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا تھا. لیکن یہ انوکھا اقدام بھی پاکستان میں کہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے پوری عدالت ہی اڑا دی, فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. ٹھیک ہے. اور خود پھر اس کے بدلے میں ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ بھی پہنچ گئی. آج کل بڑے اہم بینچز میں بیٹھے ہوئے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ماضی میں اگر کچھ غلط ہوا تو اب بھی غلط ہو جائے. واہ, مزہ آ گیا. لیکن بہرحال وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے, اور جو غداری کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے. دونوں ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بقول کامران مرتضیٰ صاحب کے فیلڈ میں جو فیصلہ کہلائے گا وہ جسٹس وقار سیٹھ کا کہلائے گا, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس پر اپلائی نہیں ہو سکتا, صرف اور صرف اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اپلائی ہو سکتا ہے, وہ ابھی تک اپلائی ہوا نہیں. تو ٹیکنیکلی جنرل مشرف ابھی بھی پھانسی کے مفروض مجرم ہیں, وہ واپس آئیں گے تو ان کو پھانسی ہی لگنی چاہیے, چاہے زندہ ہیں یا مردہ ہیں, بقول جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کے. پھر آ رہی ہے لال مسجد. لال مسجد کے وہ عبدالرشید فیملی, عبدالرشید غازی کی فیملی اور مولانا عبدالعزیز کی فیملی نے بھی مقدمہ دائر کر رکھا ہے. اس میں بھی مشرف صاحب وانٹیڈ ہیں. ٹھیک. تو اتنے مقدمات میں وانٹیڈ ایک مجرم, ملزم نہیں مجرم, کیونکہ غداری کورٹ نے تو ان کو مجرم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ مجرم اب کہا جا رہا ہے جی وطن واپس لایا جائے. اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں میری کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, میں نہیں چاہتا جس سے میں گزرا ہوں کوئی دوسرا گزرے, تو ان کے آنے کے انتظامات کیے جائیں اور ان کو اپنے آخری دن دے دیں. مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے ہیں کہ فوج کے ادارے کا ان کی فیملی سے رابطہ ہے, تو جب بھی ڈاکٹر ان کی ٹریول کرنے کی اجازت دیں گے تو ان کے آنے کے انتظامات پاک فوج کرے گی. اچھا. پھر میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, باقی دوسروں بات کرنے کے پہلے میں پیپلز پارٹی کا بھی جواب جاننا چاہتا ہوں.
سابق صدر آصف زرداری کا جواب جاننا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے بی بی کو کس نے شہید کیا۔ بلاول بھٹو صاحب آن ریکارڈ ہیں، متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ میری والدہ کے قاتل جنرل مشرف ہیں۔ صرف پاکستانی میڈیا کو نہیں، سی این این کو انٹرویو میں بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ تو آج ان کی والدہ کے قاتل کو پاکستان لانے کی بات ہو رہی ہے، بلاول بھٹو کہاں پر کھڑے کرتے ہیں؟ اگر وہ نہیں بول رہے تو اس کا مطلب ہے کہ غدار عامر کو ملک میں لا کے جو موج کروانے کی جو پلاننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ زندہ رہ کے اس نے رہنا پسند نہ کیا، مرنے کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے، اس جرم میں پیپلز پارٹی بھی شریک مجرم ہے۔ پھر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ بلاول بھٹو صاحب آپ نے بھی پھر اپنی والدہ کے خون کا سودا کر لیا حکومت میں رہنے کے لیے۔ اب ذرا آ جائیں میاں نواز شریف کے اوپر۔ میاں صاحب بڑے عرصے سے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کہتے رہے ہیں۔ کس سے ووٹ کو عزت مانگ رہے تھے؟ اداروں سے ہی مانگ رہے تھے نا، فوجی اسٹیبلشمنٹ سے اور دیگر سے، کہ ووٹ کو عزت نہیں دیتے، منتخب حکومتوں کا تختہ الٹ دیتے ہیں، فلان یہ وہ۔ اگر آپ کی ذاتی اناد نہیں تھی اور آپ نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا کہ مشرف آئین شکن تھا، تو پھر اب آپ کی ذاتی اناد کہاں سے بیچ میں آ گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں میری کوئی ذاتی اناد نہیں؟ چھوڑ دو بھائی، بات آپ کی ذاتی اناد کی نہیں ہے، بات پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کی ہے، اور پاکستان کے عدالتوں کے فیصلوں کی ہے۔ یہ ملک آپ کا یا کسی اور سیاسی جماعت کا جاگیر نہیں ہے کہ ہمیں پسند ہوگا تو ہم کہیں گے مشرف کو ٹانگ دو، ہمیں پسند نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے مشرف کو چھوڑ دو۔ اس نے آئین توڑا ہے، مجرم ہے، لائیں ٹانگیں۔ اور میاں صاحب یہ جو آپ سو کالڈ کل سے وہ ایک چل رہے ہیں، بعد میں دیکھ رہا تھا کہ جس دن خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا تھا کہ مشرف کو پروقار زندگی گزارنے آتا ہے، تو بہت سے ہمارے صحافی بھی خواجہ آصف کے وہ لتے لے رہے تھے آن لائن، اور یہ اور وہ، تم خواجہ آصف یہ اور وہ۔ جب سے میاں نواز شریف نے کہا تو ان سب کو بھی انسانی رہے، میاں صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کر دیا، چھوڑ دیا مشرف کو، آنے دیا ہے، یہ ہوتا بڑا دل یہ وہ۔ ان صحافیوں کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ان کے اندر کا بھی پٹواری جگہ ہے۔ بھائی صحافی کی لائلٹی، وابستگی، جانبداری صرف اور صرف آئین پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو آئین پاکستان کا یہ مجرم ہے مشرف، تو اس کو تو پھانسی کی سزا ہی لانے کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ہم پاکستان کے افواج کے ادارے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے ٹیکس پر پلتے ہیں، ہم سویلینز کے۔ ایک شخص جس نے سینکڑوں پاکستانی خود بیچنے کا اعتراف کیا اپنی بک میں، سینکڑوں ہزاروں شہری لاپتہ کیے، ان میں سے سینکڑوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینکوائی، آئین توڑا، ملک کے چیف جسٹس کے بال نوچے، ایک منتخب وزیر اعظم قتل کروائی، اکبر بگٹی کو شہید کرایا، پورا بلوچستان انارکی کا شکار کر دیا، آج تک نہیں پاکستان سنبھل پایا جو کچھ وہ کر کے گیا۔ اس کو آپ ہمارے دفاع کے ادارے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کا مجرم ہے ہم اس کو فیسلٹیٹ کریں گے؟ کیا ہم پاکستانی آپ کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں، کتے بلے ہیں، کیا ہیں کہ آپ ہمارے مجرم کو کہیں گے کہ ہم فیسلٹیٹ کریں گے کیونکہ وہ آپ کا ایکس چیف رہا ہے؟ یعنی کہ آپ کا ایکس چیف ہو جو مرضی جرم کر دے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہمارا چیف ہے، ہم بندوق بردار ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کون اس کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ یہی آپ نے یحییٰ خان کی دفعہ کیا تھا، وہ خواتین کے ساتھ جب پاکستان پر حملہ ہوا تھا انڈیا نے 71 کی جنگ میں، وہ اپنے صدر کے اور آرمی چیف کے دفتر کے اندر خواتین کے ساتھ جو کرتوت سر انجام دے رہا ہوتا تھا، جس کے بارے میں بکس میں لکھا آتا ہے کہ وہ کس طرح کمرے سے نکلتا تھا تو اس کی پینٹ کھلی ہوتی تھی اور کیا کچھ نظر آ رہا ہوتا تھا، اور شراب کے نشے میں سارا ہوتا تھا۔ اس کو بھی آپ لوگوں نے، جس نے پاکستان کا آدھے سے زیادہ حصہ توڑوا کے بھارت کے ہاتھوں ہتھیار ڈلوا دیے، اس یحییٰ خان کو بھی آپ جھنڈے میں لپیٹ کے دیوار نہیں دوڑ گئے تھے۔ آج تک ہمیں شرم آتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ اب آپ یہی کام جنرل مشرف کے لیے سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ کیا ہماری افواج پاکستان واقعی ہم میں سے ہے؟ کیا وہ ہمارے درد کو سمجھتی ہے؟ کیا وہ ہمارا نمائندہ ادارہ ہے؟ کیا پھر وہ ہمارے ٹیکس پر چلنے کا حق رکھتا ہے؟ اگر وہ ہمارے ایک مجرم کو یوں فیسلٹیٹ کرتا پھرے، ہمیں جواب دیجیے کہ آپ آئین پاکستان کے ساتھ ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں، یا آپ ان مجرموں کے ساتھ ہیں جو آپ کی صفوں میں موجود ہیں؟ یہ ذرا واضح کر دیجیے۔
اور پھر آ رہی ہے عدلیہ کی طرف بھی. پاکستان کی سپریم کورٹ کو ویسے تو آج کل بڑا وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز دی وہ چینج نہ ہو جائیں, ان کو ملزموں کو فائدہ نہ پہنچ جائے, یہ جو لوگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں جو پاور میں آگے ہیں تو وہ اپنے لیے قانون میں کیسے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, ای سی ایل رولز میں سے کیسے نام نکال سکتے ہیں, اور فلان ہے, یہ ہے, وہ ہے. بڑی فکر ہے ہمارے سپریم کورٹ کو, اچھی بات ہے. اب ایک مجرم آنے جا رہا ہے پاکستان کی عدلیہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے, یا تو پھر وہ فوراً سو موٹو نوٹس لیں اور کہیں جی کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور جائے گا تو سیدھا جیل جائے گا اور اس کی سزا کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اس کے بعد ہاں ہم اس کی لاش دے دیں گے, جس نے دبانا ہو جا کے اس کے لائٹنگ دبا لیں, کوئی اسٹیٹ فیونرل نہیں ملے گا, کوئی فوج اعزاز کے ساتھ اس کو سپرد خاک نہیں کرے گی, تاکہ ساری عمر کے لیے لوگوں کو میسج ملے کہ کسی آرمی چیف نے یہ کیا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اینڈ پہ اس کو گمنامی کی موت دفنانا پڑا. جس طرح اکبر بگٹی کے جنازے کے لیے کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا, ذوالفقار علی بھٹو کے جنازے کے لیے کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا, اسی طرح کی مشرف کو فیونرل ملے گی. تو اس ملک میں جو فوجی عامر ہوتے ہیں یا مستقبل میں فوجی عامر بننے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو سبق ملے گا, پھر یہ ملک آگے چلے گا. اور ہمیں بتائیے, کیا برطانیہ نے مارشل لا لگانے والے کو قبر سے نکال کے پھانسی نہیں دے کے اس کا مجسمہ نصب کیا تھا؟ اپنی پارلیمنٹ کے سامنے آج بھی ادھر نصب ہے. آپ پتہ ہے اس جنرل کو وہاں پر بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اس حد تک مت قبر, اس کی قبر کی اور لاش کی بے حرمتی مت کریں, لیکن برطانوی پارلیمان سیاسی اشرافیہ کی اکثریت نے کہا نہیں, اس کو عبرت کا نشان بنانا. پھر اس کو قبر سے نکال کے اس کی لاش کو پھانسی دی گئی تھی. کیا ہم نے نہیں دیکھا یزید کو مختار سقفی نے نکال کے قبر سے پھانسی دی اور کوڑے لگائے تھے اس کی لاش کو؟ کیوں بھائی؟ اور پھر اب ابھی حالیہ تاریخ میں آ رہی ہے, ذوالفقار علی بھٹو ایک منتخب وزیر اعظم تھے, کیا ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ ان کو پھانسی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی لاش کی کپڑے اتار کر جنرل ضیاء کے لیے تصاویر نہیں بنائی گئی تھی کہ دیکھا جائے کہ ان کے ختنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمارے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی جا سکتی ہے عدالتی حکم پر, چاہے وہ ایک جھوٹا اور فریولس اور 2 نمبر مقدمہ تھا ضیاء الحق نے دائر کیا تھا, تو جنرل مشرف کو پھانسی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کیا اس ملک کے عوام کی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کا منتخب وزیر اعظم ٹانگ دیا جائے اور اس عوام کے ٹیکسوں پر جو ادارہ چلے اس کا ایکس آرمی چیف ملٹیپل جرائم میں مجرم ہو اور وہ ادھر آ کے موج کرے؟ یہ ہے ہماری حیثیت. بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.